सूरत उल बुरूज मक्की सूरत है और इसमें 22 आयतें हैं। के बारे में आता है सूरतुल बुरूज के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर और असर की नमाज में सूरत व तारिक और सूरतुल बुरूज पढ़ते थे। ये तिरमिजी की हदीस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। बस समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला है, यानी बुर्जों वाले आसमान की। यहाँ पर अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। और बुर्जों वाले आसमान से क्या मुराद है? बुरूज जो है वो बुर्ज की जमा है। ठीक है, बुर्ज का मतलब होता है महल, और बुर्ज के असल माने क्या है? जहूर का वक्त। और कहा जाता है कि ये सितारों की मंजिलें हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये बुरूज क्या है? सितारों की मंजिलें हैं, जिन्हें उनके महल और कसूर की हैसियत हासिल है, यानी जाहिर और नुमाया होने की वजह से उनको बुरूज कहा जाता है। और बाज मुफस्सिरीन इससे मुराद सितारे कहते हैं, और बाज सितारे वाले आसमान की कसम यानी यहाँ पर मुराद है। और बाज के नज़दीक इससे आसमान के दरवाजे या चांद की मंजिलें मुराद हैं। तो सही हकीकत तो अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन जो जो इसकी तफासिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी थी वो सारी यहाँ पर बयान कर दी गई कि यहाँ पर कसम खाई जा रही है आसमान की जो कि बुर्जों वाला है। वल यौमिल मऊद, और दिन की वादा किए गए दिन से क्या मुराद है? यानी क़यामत का दिन, जिसका कि वादा दुनिया में किया गया कि वो दिन जरूर आएगा और उस दिन सबको अपने अमाल का हिसाब देना होगा। वशाहिदुं व मशहूद, और हाजिर होने वाले और हाजिर किए हुए की। इससे क्या मुराद है? यानी शाहिद और मशहूद की तफसीर में भी काफी ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। शाहिद से मुराद बास कहते हैं कि जुम्मे का दिन है, उस दिन जिसने जो भी अमल किया ये क़यामत के दिन उसकी गवाही देगा। और मशहूद से मुराद अरफे यानी 9 जिलहिज्जा का दिन है, जहां लोग हज के लिए जमा और हाजिर होते हैं। कुतिला असहाबुल उखदूद, मारे गए खंदकों वाले। अब ये कौन लोग थे? यहाँ पर कहा जा रहा है कि खंदकों वाले हलाक कर दिए गए, यानी जिन लोगों ने खंदकें खोद कर उसमें रब के मानने वालों को हलाक किया। यहाँ पे एक खास वाक़े का इसमें जिक्र हुआ है इस सूरत में, कि उन्होंने क्या किया था? उन लोगों ने खंदकें खोदी थी और जो अल्लाह ताला को मानने वाले थे उनको उन्होंने हलाक कर दिया था। तो फरमाया कि उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। कुतिला का मतलब क्या है? कि उनके ऊपर लानत की गई। फरमाया कुतिला असहाबुल उखदूद, मारे गए खंदकों वाले, अन्नारी जातिल वकूद, जो आग थी ईंधन वाली। यानी वो एक आग के पास बैठे हुए थे जो कि ईंधन वाली थी। फरमाया जा रहा है कि ये खंदकें थी, और खंदकें क्या थी? ईंधन वाली, यानी आग से भरी हुई थी, जो अहले ईमान को झोंकने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसका अभी आगे वाकया भी आएगा, मैं आपको वो भी सुना दूंगी। पहले भी आपको सुना चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से, ताकि हमें पता चले ना कि सूरतुल बुरूज में कौन से खंदकों वाले वाकये का जिक्र किया जा रहा है। तो वो खंदकें आग से दहकाई गई थी। जातुल वकूद यानी ईंधन उसके अंदर पड़ा हुआ था और वो आग से दहक रही थी, जो कि ईमान वालों के लिए सुलगाई गई थी। इज़ हुम अलैहा, जब वो उस पर कुऊद बैठे हुए थे, यानी मुसलमानों के साथ जो कुछ वो कर रहे थे उसको बैठ कर वहां से वो देख रहे थे। वहुम अला यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद, और वो ऊपर उसके जो कुछ वो कर रहे थे मोमिनों के, वो गवाह थे। यानी जो कुछ मोमिनों के साथ जुल्म हो रहा था वो उसके ऊपर गवाह थे, यानी उसको देख भी रहे थे। यानी जो भी काफिर थे, काफिर बादशाह था और उसके कारिंदे थे, वो आग के किनारे बैठकर अहले ईमान के जलने का तमाशा देख रहे थे। यानी जिन जिन लोगों को आग में झोंका जा रहा था वो वो सबको देख रहे थे, बैठकर तमाशा देख रहे थे, उनको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, यानी उस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे। वमा नकमू, और नहीं उन्होंने इंतकाम लिया, मिनहुम उनसे, यानी उन मासूम लोगों से। वो सिर्फ इंतकाम किस बात का ले रहे थे? इल्ला अन युमिनु, मगर ये कि वो ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, अल अजीज अल हमीद, जो बहुत जबरदस्त है और खूब तारीफ वाला है। यानी उन मोमिनों का जिनको के इस आग में वो डाल रहे थे खंदकें खोद कर, उनका कसूर क्या था, उनका जुर्म क्या था जिसकी वजह से आग में झोंक रहे थे? वो ये था कि वो अल्लाह गालिब पर ईमान लाए। कहा जाता है कि एक जमाने में एक बादशाह का जादूगर और काहिन था। तो उसका एक जादूगर और काहिन था। जब वो काहिन बूढ़ा होने लगा तो बादशाह से कहा कि मुझे एक जहीन लड़का दो, क्योंकि जब मरने लगते हैं तो फिर जाहिर है वो चाह रहा था कि मैं अपना विरासत का इल्म किसी और को सिखा दूं ना, ताकि वो दूसरा वही काम करे जो मैं करता हूँ। तो उसने बादशाह से कहा कि बादशाह, मेरी तो अब मौत का वक्त करीब है, तो आप मुझे एक लड़का दीजिए जिसको मैं इल्म सिखा दूं। चुनांचे बादशाह ने क्या किया? एक समझदार लड़का तलाश करके उसके सुपर्द कर दिया कि तुम इसको अपना इल्म सिखा दो।
لڑکے کے راستے میں ایک راہب کا بھی مکان تھا، یعنی ایک اور عالم تھا، راہب تھا، اس کا بھی ایک مکان آتا تھا بیچ میں۔ تو یہ لڑکا کیا کرتا تھا، جب اس کے پاس جاتا تھا کاہن کے پاس علم سیکھنے کے لیے، تو بیچ میں راہب کا مکان آتا تھا، وہ وہاں بھی بیٹھتا تھا، اس کی باتیں بھی سنتا تھا، تو جو اس کو اچھی لگتی تھی۔ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑے جانور، یعنی شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتا کرتا ہوں کہ وہ جادوگر یا کاہن صحیح ہے یا یہ راہب جو مجھے دین کی باتیں بتاتا ہے۔ اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا، یعنی اللہ سے مدد چاہی نا اس نے، تو وہ جانور مر گیا۔ لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتایا۔ راہب نے کہا، بیٹے اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے، لیکن اس دور آزمائش میں میرا نام ظاہر نہ کرنا، یعنی کسی کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں علم سکھایا ہے، کیونکہ وہ تو کاہن کا پاس علم سیکھنے جا رہا تھا نا، تو اسے کہا گیا کہ تم میرا نام ظاہر نہ کرنا۔ تو یہ لڑکا کیا کرتا تھا، مادرزاد اندھا جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا، برس کے جو مریض ہوتے تھے اور دیگر اور بیماریوں کا یہ علاج کرتا تھا، لیکن ایمان باللہ کی شرط پر۔ وہ کہتا تھا اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میں کیا کروں گا، تمہاری بیماریوں کا علاج کر دوں گا، اور وہ اللہ کے حکم سے وہ لوگ مریض ٹھیک بھی ہو جاتے تھے۔ اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دی۔ یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ تم کو شفا عطا کرے گا۔ چنانچہ اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرما دیتے۔ یہ خبر پھر بادشاہ تک بھی پہنچی کیونکہ اس کے مصاحب کی بھی آنکھیں ٹھیک کر دی تھی، تو وہ بہت ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ تو کافر تھا، وہ کافر بادشاہ تھا، وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو وہ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا کہ اس طرح تو زیادہ زیادہ لوگ ایمان لانے لگیں گے۔ بعض اہل ایمان کو اس نے کیا کیا، جو ایمان لائے تھے اس بچے کی بات پر، ان کو قتل کر دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہا اس نے کہ اب سب سے پہلے اس کو ہلاک کرنا ہوگا، تو اس نے کیا کیا، چند آدمیوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو، اور اس نے اللہ سے دعا کی، یعنی اس لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بچا لے ان کے عذاب سے۔ تو کیا ہوا کہ پہاڑ میں لرزش پیدا ہو گئی، تو وہ سارے کے سارے جو اس کو مارنے آئے تھے وہ سب مر گئے، اور اللہ نے اس لڑکے کو بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کیا اور کہا کہ کشتی میں بٹھا کر اس کو سمندر کے بیچ لے جا کر پھینک دو، کیونکہ اس کی نظر میں یہی فساد کی جڑ تھا جو لوگوں میں ایمان پھیلا رہا تھا۔ وہاں بھی اس نے دعا کی اللہ سے، تو کشتی الٹ گئی، اس سے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے سمندر میں، اور یہ لڑکا بچ گیا۔ اس لڑکے نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو، یعنی مجھے مارنا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک کھلے میدان میں سب لوگوں کو جمع کرو اور بسم اللہ رب الغلام، یعنی میں شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے اس لڑکے کا، یہ کہہ کر تم مجھے تیر مارنا۔ اب اتنا بڑا آپ سوچے، مجمع سارا کا سارا اکٹھا ہو گیا، ہاں بادشاہ تو کافر تھا، تو اس نے بسم اللہ کہہ کر، یعنی وہ تو اللہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن وہ اس لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن اس کا وہ کیا ہوا، اس کا اثر کیا ہوا کہ وہ سارا مجمع جو اس کو دیکھ رہا تھا وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ تو اس بادشاہ نے یہی کیا، اس کے کہنے کے مطابق بسم اللہ کہہ کر اس نے اس کو تیر مارا، تو پھر لڑکا مر گیا، لیکن سارے لوگ پکار اٹھے جتنے بھی مجمع وہاں جمع ہوا تھا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ تو یہ اس بات سے لوگوں کو روکنا چاہتا تھا نا ایمان لانے سے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ سارے ہی لوگ ایمان لے آئے، سارا مجمع، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، تو اب اس کو اور کوئی حل نظر نہیں آیا، اس نے کیا کیا، ایمان والوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور اس نے کیا کیا، خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ کو جلوایا، یعنی ایندھن ڈال کے خوب آگ کو دہکوایا گیا، اور حکم دیا جو ایمان سے انحراف نہیں کرے گا، یعنی ایمان کو نہیں چھوڑے گا، اس کو آگ میں پھینک دو، یعنی ہر ایک کو کہا جاتا تھا کہ ایمان کو چھوڑ دو تو تمہیں اس آگ میں نہیں ڈالیں گے، اگر ایمان کو نہیں چھوڑو گے تو تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح سے کیا ہوتا رہا، ایماندار آتے رہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے، تو ان کو آگ میں ڈالتے گئے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، یعنی دودھ پیتا، وہ تھوڑا سا رکی کیونکہ اس کو بچے کے ساتھ آگ میں کودنا پڑتا نا اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتی، تو بچے نے اس کو تسلی دی اللہ کی طرف سے، بچہ بول اٹھا، حالانکہ اتنا چھوٹا بچہ تو نہیں بولتا، اس نے کیا کہا، اماں صبر کر، تو حق پر ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے پوری۔ تو یہ واقعہ تھا جس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے نا کہ قتل اصحاب الاخدود النار النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اور ان کا کیا، ان کا جرم کیا تھا، وَنَقَمُوا، وہ کیوں انتقام لے رہے تھے، منہم ان سے، الا مگر
ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، جو ایمان لائے تھے اللہ پر جو بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی تعریف والا ہے۔ تو یہ واقعہ اس کے پیچھے تھا جو کہ صحیح مسلم میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی وہ تو ان کا قصور کیا تھا جس بات پر یہ ان سے انتقام لے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو کہ بہت ہی زبردست ہے، غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، الحمید یعنی خوب تعریف والا ہے، اس کی آپ سے آپ تعریف کی جاتی ہے، اور وہ بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے، یعنی جو بھی کام ہو رہے ہیں دنیا کے اندر اور جو کچھ بھی یہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو، والمؤمناتی اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم یتوبو انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، یعنی اتنی مشکل میں ان کو ڈالا کہ ان کو ایمان لانے کی اتنی سخت سزا دی اور اس پر توبہ بھی نہیں کی، شرمسار بھی نہیں ہوئے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا، بلہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے عذاب ہے جلنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی یہاں پہ بتا دی کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا اور توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، جس طرح انہوں نے مومن مردوں کو تکلیف دی، ان کو جہاں اس میں آگ میں جلا کر تکلیف دی، تو ان کے لیے پھر ہمیشگی کا جلنے کا عذاب ہوگا۔ حریق کا مطلب ہوتا ہے جلنا۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے ان کا کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے بے شک انہوں نے عمل کیے نیک، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی، کیونکہ دنیا میں تو انہوں نے وقتی طور پر تکلیف اٹھائی، ان کو آگ میں ڈالا گیا، کوئی آسان کام نہیں تھا کہ ایک زندہ انسان کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ کتنا خوف ہوتا ہے نا اس وقت، اگر کوئی ہم سے کہے تو ہم تو فوراً ایمان سے پھر جائیں گے، ہمارا ایمان تو بہت ویک ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس میں کودتے چلے گئے، لیکن وہ ایک وقتی سزا تھی، جیسے ان کی موت ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتوں میں ڈال دیا اور ان کو جنتوں کے باغات میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی دنیا میں جو لوگ نافرمان تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اصل میں یہ لوگ جو کہ ایمان کی خاطر انہوں نے مشکلیں اور مصائب برداشت کیے، جلنے کی تکلیف کو برداشت کیا، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ ان کو پھر ہمیشگی کی جنتیں مل گئی۔ انا بطشا ربک لشدید، بے شک پکڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی البتہ بہت ہی شدید ہے، آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، یعنی جب وہ اپنے دشمنوں پر گرفت کرتا ہے ان کو پکڑتا ہے، اور جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بہت ہی شدید ہوتی ہے۔ انہو ہوا یبدئ و یعید، اور بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، یعنی جو لوگ نافرمانی کے کام کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا اس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا ایسے ہی وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، یعنی اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ودود مطلب بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور پھر گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے اور بڑی ہی شان والا ہے، یعنی عرش کا مالک ہے اور عظمت والا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے معظم ہے، تعظیم کے لائق ہے، بلند ہے، اور عرش جو سب سے اوپر ہے وہ اس پر مستقر ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر اس کا جلوہ افروز ہے وہ۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے اسے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو اس کا دل کرے وہ پکڑ، جس کو چاہے وہ پکڑ سکتا ہے، یعنی جو وہ کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے حکم اور مشیت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حل عطا کا حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس خبر آئی لشکروں کی؟ اب یہاں پر جنود سے کیا مراد ہے، لشکر سے کیا مراد ہے، جنود سے کیا مراد ہے؟ یہ یعنی جن کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی، یعنی جو پیچھے قومیں گزری
آگے اس کا مزید تفصیل بھی بیان کی جا رہی ہے، فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی، کیونکہ یہ لوگ بھی کیا تھے؟ اللہ کے نافرمان تھے، اہل ایمان کے اوپر ظلم کرنے والے تھے اور اللہ کی فرمانبرداری سے دور تھے۔ تو کیا ان کی خبر کہ ان کے اوپر کیا عذاب آیا، ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان کو کیا سزا دی گئی، کیا آپ کے پاس ان کی خبر پہنچی ہے؟ بل الذین، بلکہ وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فی تکذیب، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کافر تو ان پہ غور ہی نہیں کرتے، وہ تو بس اللہ کی بات کو جھٹلائے جا رہے ہیں، اللہ کی بات کی تکذیب کیے جا رہے ہیں، یہ کبھی بھی عبرت نہیں پکڑتے، جو پیچھے قوموں کے اوپر ظلم، قوموں کے اوپر عذاب اللہ کے آئے، ان سے یہ عبرت نہیں پکڑتے، بس یہ صرف جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے ان کو گھیرنے والا ہے، یعنی ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو محیط، مطلب ان کو چاروں طرف سے اللہ نے گھیرا ہوا ہے۔ یہ جو پیچھے آیا تھا نا ورڈ کہ انا بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ ایک قرآن ہے، مجید کا مطلب ہے بڑی شان والا، یہ قرآن جو ہے یہ تو بہت شان والا ہے، یہ تو ایک نصیحت کی کتاب ہے، تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کی طرف لوٹو، اس سے نصیحت حاصل کرو، لیکن یہ تو صرف اور صرف اس کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، اس کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے اندر جو عبرت ناک واقعات بیان کیے گئے ہیں ان سے سبق نہیں لیتے، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے، اور یہ قرآن جو قرآن کو بڑی شان والا اور بزرگی والا قرآن کہا گیا، فرمایا فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ میں رکھا ہوا ہے، یعنی قرآن جو ہے اس کو لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اور اللہ تعالیٰ حسب ضرورت اس کو دنیا پر نازل فرماتا ہے۔ تو کیا ہوا تھا کہ لوح محفوظ پر تو ایک دم سے اتار دیا گیا تھا، لیکن وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارتے گئے، لیکن یہ کافر جو قرآن کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہیں، جیسا کہ ابھی ان کا پیچھے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے جو ایمان والوں کے ساتھ ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے تو کامیاب ہو گئے، ان کی کامیابی تو بہت بڑی ہے، لیکن یہ جنہوں نے ان کو سزا دی ان کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا۔